Assalamu alaikum. Last month on April 22nd, 2025, the world witnessed a senseless act of violence, a terrorist attack in Kashmir, India, that claimed the lives of 26 innocent tourists. The terrorists deliberately attacked the non Muslims and associating this heinous act with Islam. Time and again, we have witnessed this inhuman, cowardly acts related to Islam, which is in stark opposition to the true teachings of Islam. Center for Peace and Spirituality International strongly condemns this barbaric act. Let it be clearly stated that Islam has no place for violence. When we study the Quran or the life of the Prophet Muhammad, may peace be upon him, we find that the message of Islam is not rooted in extremism, but in mercy, compassion, and peace. The Quran declares that God calls to the home of peace. Now, the ultimate aim of every Muslim, or the final destination of every Muslim, is this abode of peace, that is paradise. How can someone who causes the bloodshed be allowed to enter this abode of peace? Prophet Muhammad said that God will not show mercy to the one who shows no mercy to his fellows. Yet at another place, he says something very important, that if a person is passing by the street and is carrying something pointed or sharp edged, let him cover it, else he will hurt or injure someone due to his carelessness. Then why is it that these terrorists kill people in the name of Islam? We will understand this and more today from Islamic scholar and CPS इंटरनेशनल चेयरपर्सन डॉक्टर फरीदा खानम. तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. आपा, with the Islam being in news for all the wrong reason, it is also very important that we go back to the basics and start from the basics to understand that what really is Islam and why is all this happening in the name of Islam. तो मेरा सबसे पहले जो सवाल है वो तो आपसे यही है कि व्हाट इज़ इस्लाम, इसके बारे में आप हम सबको बताएं. आपने सही ये बात फरमाई कि इस्लाम के नाम पर ये टेररिज्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इस्लाम के तो माने ही सबमिशन, पीस, सरेंडर, क्योंकि इस्लाम का लफ्ज़ जो है उसका रूट सिल्म से निकला है. सिल्म के माने पीस, सरेंडर, सबमिशन, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड. तो आज लेकिन रिलीजन दैट सैंक्शंस वायलेंस हो गया है इसका इस्लाम का मतलब. तो इसको समझना है कि ऐसा हुआ क्यों, जबकि जब हम कुरान और हदीस और प्रॉफिट की लाइफ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल ही टोटली एक पीसफुल रिलीजन है. कुरान में आया है अस्सुलु खैर, रिकन्सिलिएशन इज़ द बेस्ट, चैप्टर 4 वर्स 128. प्रॉफिट ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी ज़बान से लोग अमन में रहें. एक सहाबी ने एक बार फरमाया कि प्रॉफिट ने इतना ज़्यादा पड़ोसी के हुकूक बताए कि हमें ऐसा लगता था कि कहीं प्रॉफिट पड़ोसियों को हमारी जायदाद में हिस्सेदार न बना दें. तो सारी दुनिया आज तो ग्लोबल विलेज हो गई है, सारी दुनिया हमारी पड़ोसी है. तो ये एक तो हम लोग कुरान और हदीस को अच्छी तरीके से न पढ़ते हैं न समझते हैं, सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं. तो जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं तो आपकी ज़िंदगी इतने सख्त हालात में गुजरी है, इतना सख्त अपोजिशन हुआ है, इतना ज़्यादा आपको सताया गया, उसके बावजूद आपने सब्र किया, बर्दाश्त किया और अपने अपोनेंट्स के लिए दुआएं की. जब बहुत ज़्यादा हद से गुजर गया मामला तब आपने हिजरत कर ली, जंग नहीं की, बल्कि उस अपने शहर को छोड़ दिया, दूसरे शहर में चले गए. अब बाद में जब वही मक्का फतह हो गया तो आपने अपने तमाम अपोनेंट्स को, जो कि डायर अपोनेंट्स जिन्होंने कि
مدینے میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا تھا، ان کو سب کو معاف کر دیا۔ تو اس طریقے سے جب ہم سورس میں جاتے ہیں، قرآن، حدیث، پرافٹ کی لائف، تو دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے، لیکن چونکہ اس دنیا میں آزادی ہے اور ہر ایک کو آزادی ملی ہوئی ہے، تو وہ بار بار ایسے انپلیزنٹ ایکٹیویٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں جس سے ہم کو پریشانی ہوتی ہے، اور جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ جو اپوننٹس ہیں وہ جنگ تک چلے جاتے ہیں، تو اس وقت ٹیمپرری طور پر جنگ جو ہے وہ جائز کی گئی ہے ڈیفنس میں، افینس میں نہیں، ڈیفنس میں۔ تو یہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیس جو ہے وہ رول ہے اور وار ایکسیپشن ہے۔ اصل میں جو پہلے زمانے کا کنٹینویشن چلا آ رہا ہے۔ پہلا زمانہ ایک ٹرائبل ایج تھا، ٹرائبل ایج میں ریونج کلچر چلتا تھا، ذرا سی بات میں لوگ غصہ ہو جاتے تھے اور لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ اب چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ پولیس فوج کا زمانہ نہیں تھا، ہر آدمی کچھ نہ کچھ ہتھیار لے کے، لاٹھی ڈنڈا لے کے ہی چلتا تھا، تو لڑائی شروع ہو جاتی تھی، اور وہ لڑائی چلتی رہتی تھی، کیونکہ وہ جو ٹرائبل کلچر ہوتا ہے اس میں ریونج جو ہے بالکل مقدس ہوتا ہے۔ ایک بار مولانا افغانستان گئے تھے، تو ایک بچے سے بات ہوئی، اس کے پوچھا کہ تم کیا ایجوکیشن لے رہے ہو؟ اس نے کہا میں ایجوکیشن کیا کروں گا لے کر کے، میرے باپ مارے گئے ہیں، اب میں اس کا بدلہ لوں گا، میں انتقام لوں گا۔ تو یہ کلچر چلا آ رہا تھا، تو ابھی بھی وہ کلچر کسی نہ کسی طریقے سے، اور باقی اب فرق صرف یہ ہو گیا ہے کہ اس کو جہاد کا نام دے کے اس کو فیتھ کا ایک عقیدہ بنا دیا ہے، ورنہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لڑنا پرانے زمانے میں ایک بہادری کی علامت تھا، کیونکہ خود ہی ڈیفنس اپنا کرنا پڑتا تھا۔ باہر کی دنیا میں بہت زیادہ ایسے ڈاکو ہوتے تھے، لوگ اکیلے چلتے بھی نہیں تھے، اور ہر لحاظ سے ان کو خود ہی سب کچھ کرنا پڑتا تھا، کوئی فوج اور پولیس ہوتی نہیں تھی۔ تو جتنا جو بہادر ہوتا تھا اتنا ہی اس کو بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی۔ تو وہ اب زمانہ بدل گیا، مسلمانوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، اب اسی زمانے کے مطابق، حالات کے مطابق انہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب فریڈم ہے، ریلیجس فریڈم ہے۔ پہلے تو ریلیجن کے لیے سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کو ریلیجن کے لیے جب انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے فالوور بنتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کا ایک ہاتھ ایک پاؤں کٹوا دیا اور پھر پھانسی دی گئی۔ تو وہ زمانہ ہی اللہ نے بدل دیا ہے۔ اب ہمیں آزادی ہے، اس دور کو سمجھنا پڑے گا اور ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، تبھی یہ جو ہے جنگی حالات دنیا میں ختم ہوں گے۔ جی، اور آپا اگر ہم پروفٹ کی لائف سے بھی دیکھیں، مطلب اتنی کلیئر گائیڈنس ہے ان سب باتوں کو لے کر کہ کچھ بھی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے۔ مطلب ایک بہت ہی اچھی حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ واٹ از اسلام، تو انہوں نے بہت سمپل ٹرمز میں کہا پیورٹی آف اسپیچ اینڈ ہاسپٹیلٹی، مطلب آپ کی بول چال اور آپ کی ڈیلنگ یا کنڈکٹ جو ہے وہ اچھی ٹرمز میں ہو۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اور رسول اللہ نے کہا کہ فیتھ از ٹو ریسٹرین ون سیلف فرام وائلنس، سو لیٹ نو بلیور کمٹ اینی ایکٹ آف وائلنس۔ جبکہ ہم اس کے بالکل اپوزٹ دیکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ٹیررسٹ اٹیک میں بھی دیکھا۔ تو آپ اگلا سوال یہی بنتا ہے کہ واٹ از اے روٹ کاز آف دس ٹیررزم، اس کے بارے میں آپ بتائیں، بیکاز اٹ از ناٹ لیجیٹمیٹ، اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اصل میں اسلام، جیسے آپ نے بتایا کہ تمام تعلیمات اسلام کے امن کے اصولوں پر مبنی ہے، امن پر بیسڈ ہیں، تو اس میں 99.4% صرف امن سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں، صرف 0.6% ایسی ورسز ہیں جو جنگ کے زمانے میں
ریویل ہوئیں، کیونکہ بات ایسا تھا کہ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اور مکہ میں بہت ظلم ہوا، بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوا، اس کے باوجود آپ کو الاؤڈ نہیں تھا، نہ آپ کے کمپینینس کو الاؤڈ تھا کہ جواب دیں، تو صبر برداشت کرتے رہے۔ تو جب یہ لوگ مدینہ گئے اور مدینہ میں باقاعدہ ایگریشن ہونے لگا، وہاں تو انڈیویجولی پرسیکیوٹ کرتے تھے، مدینہ میں باقاعدہ فوج لے کر ایگریشن ہونے لگا۔ تو جب ایگریشن ہوتا ہے تو اس وقت ہر ملک میں اس کا جواب دیا جاتا ہے ڈیفنس میں، تو وہی ہوا وہاں پر بھی۔ تو جب ایگریشن ہونے لگا تو پھر جو کمپینینس تھے وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے جنگ میں جانے سے، کیونکہ 13 سال ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام میں پیسفل طریقے سے رہنا ہے، لیکن حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے چند ورسز اتری کہ جب دشمن ایک دم اٹیک کر دے تو اس وقت ناگزیر حالات میں، مطلب بطور نیسیسری ایول، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور پرافٹ کی لائف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بار بار آپ نے اس کے باوجود آپ نے اوائیڈنس کا طریقہ اختیار کیا، اس کے باوجود آپ کوشش یہی کرتے رہے کہ نیگوسیشن سے مسئلہ حل ہو جائے۔ اسی وجہ سے آپ کی پوری زندگی میں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80 غزوات ہوئے ہیں، مطلب 80 بار کوشش کی دشمنوں نے جنگ میں آپ کو الجھانے کی، لیکن آپ نے صرف آدھے دن کی جنگ 3 بار ہوئی، یعنی 1.5 دن کی جنگ۔ آدھا دن جس کو مولانا نے کہا تھا کہ اسکرمش بولتے ہیں اس کو جنگ بھی نہیں بولتے، جنگ کے لیے تو باقاعدہ کئی مہینے کی جنگ ہوتی ہے، تب اس کو جنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو صرف 1.5 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ہے۔ اور آپ آج سے مقابلہ کر لیجئے، آج تو جنگ ختم ہی نہیں ہوتی، 10 سال جنگ چلتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو احادیث ہیں، اس سے ہم بہت دور ہٹ گئے ہیں۔ تو جنگ کوئی ایسا نہیں ہے، جنگ تو ایکسیپشن ہے، باقی پیسفل انوائرمنٹ جو ہے وہی رول ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے جنگ، اور وہ بھی بالکل ہی مختصر ہونا چاہیے۔ تو لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے اس کو بالکل فیتھ کا مسئلہ بنا دیا، اس کو جہاد کا نام دیا، اب جہاد کی وجہ سے وہ مقدس ہو گیا۔ تو اس طریقے سے وہ جہاد چلا جا رہا ہے، اور بہت ہی کلیئر گائیڈنس ہے قرآن میں کہ اگر اینمی اٹیک کرے گا تب تم کو اجازت دی جاتی ہے، اور یہاں تو بغیر اٹیک کرے ہی وہ گوریلا وار، پراکسی وار اور اس طریقے کا چلاتے رہتے ہیں این جی اوز، جبکہ این جی اوز کو تو الاؤڈ ہی نہیں ہے جنگ کرنا، جنگ صرف ایک اسٹیبلشڈ اسٹیٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ جو ٹیررزم ہے یہ اسی کو کہتے ہیں جو غیر ریاستی لوگ جو ہیں تشدد کرتے ہیں، مطلب جن کو ہم آج نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں۔ تو یہ ہے ٹیررزم۔ اگر حکومت باقاعدہ اسٹیبلشڈ حکومت ڈیفنس کرتی ہے تو وہ ٹیررزم نہیں ہے، وہ ڈیفنس ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر انڈیویجولس کو یا کسی گروپ کو کوئی شکایت ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ پیسفل طریقے سے اس کو سامنے رکھ سکتا ہے، وہ عدالت کو ریفر کر سکتا ہے، حکومت سے بات چیت کر سکتا ہے، وہ اور نیگوسیشن کر سکتا ہے۔ تو اس کو اسلام میں اس کو صرف پیسفل دائرے میں کام کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ ان لوگوں نے اپنی جدوجہد کو جہاد کا نام دے دیا، حالانکہ جہاد جو ہے صرف اسٹرگل کے معنی میں ہے، وہ بھی کسی نوبل کاز کے لیے اسٹرگل، جہاد ہے ہی نہیں جنگ کے لیے، چونکہ جہاد مانے بہت زیادہ محنت کرنا، تو چونکہ جنگ میں بہت زیادہ محنت ہوتی تھی تو اس لیے اس کو جہاد، اس کے ایکسٹینڈڈ مفہوم میں جہاد کہہ دیا گیا۔
ورنہ جہاد جنگ کے معنی میں نہیں یوز ہوتا ہے. تو اب جہاد کہہ دیا تو اب جہاد کی وجہ سے وہ جو دینی مسئلہ بن گیا. اب وہ ٹیررزم کرتے ہیں, وہ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں, اور اس کا سوسائڈ بامبنگ کو استشہاد کہتے ہیں, یعنی شہادت چاہنا, ہر چیز مقدس بنا دیا. تو اس طریقے سے عوام جو ہیں ان عوام کی سپورٹ ان کو مل جاتی ہے. ایک مثال ایک مولانا نے دیا ہے کہیں کہ ایک مثال, آپ سرجن کی ایک مثال لیجئے. سرجن نے جو اپنی ڈگری حاصل کی ہے تو اس کو الاؤڈ ہے کہ وہ سرجری کرے. ہو سکتا ہے کبھی وہ غلطی بھی کر جائے, لیکن کبھی کامیاب آپریشن نہ ہو, لیکن اس کو اجازت ہے آپریشن کرنے کی. اب کوئی عام آدمی سرجری کرنے لگے تو وہ تو ایک کرمنل ایکٹ ہوگا. تو یہی ہے این جی اوز جو ہیں وہ ایک کرمنل ایکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اسلام میں ان کو صرف پیسفل دائرے میں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے. جی اب یہ بہت امپورٹنٹ ڈسٹنکشن آپ نے بتایا گروپ اور اسٹیبلش گورنمنٹ کا, اور یہ جو سرجیکل آپ نے ڈاکٹر کی جو مثال بھی دی, یہ بھی بہت اچھے سے اس کو واضح کرتی ہے. میں یہ دوبارہ سے اس پہ بعد میں آؤں گا کیونکہ ایک سوال میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم ٹیررزم کی بات کر رہے تھے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی انڈسکریمنیٹ کلنگ ہو گئی ہے, تو یہاں پہ آئی وانٹیڈ ٹو برنگ ان ون امپورٹنٹ ایسپیکٹ دیٹ مولانا وحید الدین خان صاحب has explained very clearly in his book امن عالم. اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے اسلام اینڈ ورلڈ پیس کے نام سے. تو مولانا نے اس میں بتایا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے اسلامائزیشن آف وائلنس ہوا ہے. اینڈ مولانا نے اس میں بڑی کلیئرلی چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وی کم ٹو نو اباؤٹ دا فرسٹ مرڈر دیٹ ٹک پلیس ان دی ہیومن ہسٹری. پروفیٹ ایڈم ہیڈ ٹو سنز, کین اینڈ ایبل. کین فار پرسنل ریزنز کلڈ ہز بردر ایبل. اور اس کے بعد پھر قرآن ڈکلیئر کرتی ہے کہ اینی پرسن ہو کلز ون ہیومن بینگ ہی شیل بی ریگارڈیڈ ایز کلنگ دی انٹائر مین کائنڈ. لائک وائز if a person saves one human being then it shall be regarded as saving the entire mankind. لیکن جب آپ ہیومن ہسٹری اب دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایکٹ آف کلنگ ہیز آلویز بین کنسیڈرڈ ایز اے ہینس کرائم بائی دا ڈیوائن لا. بٹ ہیومن ہسٹری میں اٹ واز آلویز ٹو اے لمیٹڈ ایکسٹینٹ. کوئی پرسنل ریزن یا ریونج کے بیسس پہ اگر کلنگ کرتا تھا تو اس کا ایک لمیٹڈ دائرہ ہوتا تھا. لیکن آج پریزنٹ کانٹیکس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹ ہیز ٹیکن ٹو اے ڈسپرپورشنیٹ لیول to mass slaughter, mass murdering, mass killing, like we are seeing in the case of terrorist attack. Why is this so? تو مولانا صاحب نے ایکسپلین کیا کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ they have taken an ideological basis. Ideological basis has given them ideological justification. جب آپ ideological justification لیتے ہیں تو you don't consider the distinction between the culprit and the innocent because you feel that you are on truth. So anyone who comes in your way, you will try to remove it militarily wise or by force, by violence. So یہ جو ideological justification ہے, that was invented in the first half of the 20th century by the communist. Communism اس ٹائم پہ came with a revolutionary idea that there should be a classless, stateless society. And for that to happen, to bring in this revolution, one party has to eliminate violently the other party. And agar aap history dekhein to more than 50 million people were massacred because of this communist ideology. It was an ideological justification that they took. اسی طریقے سے another ideological frightening level we saw in the emergence of the Muslim world, and that too in the first half of the 20th century. Two ideologues, Hassan al-Banna, who founded Muslim Brotherhood, and Maulana Abu Ala Maududi, who founded the Jamaat-e-Islami party. Now Muslim Brotherhood gave the slogan that Quran is our constitution and jihad is our method, and therefore we have to enforce Quran across the world. Similarly, in the non-Arab world, Jamaat-e-Islami declared that all systems are false systems, and therefore it is the duty of every single Muslim to remove this false system.
And any person who's sitting in this on this system, who's occupying power, does not conform to the ideology that was propounded by Jamaat-e-Islami, should be removed. And it is for this reason that violence that we see today, before 9/11 or after 9/11, or from Palestine to Afghanistan, from Bosnia to Chechnya, all of these acts of terror are directly or indirectly related to this ideology. So what these ideologues did was that, using the same verses, they customized the interpretation, the explanation of these verses to suit their ideology. People who did not do deep study of the Quran, did not understand Quran in its right manner, subscribed to that thought process. And as a result, iska sabse bada khamiaza, the biggest casualty, was the image of Islam. So today, what really needs to be done, if we want to restore the image of Islam, Muslims have to do two things. One, abandon these ideologies. Second, whenever these brutal, these barbaric acts of violence take place, it should be condemned unequivocally that this has nothing to do with Islam. यही एक रीज़न है। आपको याद होगा कि मौलाना हर जगह ये कहते थे कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड मुस्लिम्स. You have to judge Muslims in the light of Islamic teachings and not vice versa. So what Apa also explained just now कि ये जो groups हैं, these groups cross their line. एक ग्रुप के राइट्स होते हैं और एक स्टेट के राइट्स होते हैं, दैट इज द एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट के राइट्स होते हैं. द ग्रुप्स assume the role of the government. They did not take guidance from the Quran. Quran clearly gave guidance for such groups like Muslim Brotherhood or Jamaat-e-Islami or the likes of those who are engaged in violence. Quran says very clearly in chapter 3 that call others for doing good, enjoin them to do what is right, forbid them for what is wrong, and those who do this shall be successful. This is what these groups had to do, but they crossed the line of rights and they entered into the domain of what was the right of an established government, and which is what Apa explained. So this is something which is very important, which is explained in Maulana Waiduddin Khan's book, Islam and World Peace. You must all read it. It's available on CPS website. Apa, that brings me to the next question. कि एक मर्तबा एक इंसान ने एक शख्स ने रसूलुल्लाह से पूछा कि व्हाट इज फैनेटिसिज्म. तो प्रॉफिट ने कहा, व्हेन यू सपोर्ट द अदर पर्सन इन अ रॉन्ग डूइंग. अगर हम आज के लिहाज से देखें तो एक जो सबसे बड़ा रॉन्ग हुआ है वो ये हुआ है कि इस्लाम की इमेज जो है वो बहुत डिस्टॉर्ट हो गई, ख़राब हो गई. और वो एक वर्ड के ज़्यादातर उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया गया, which is jihad. It has the wrong meaning of the jihad has misled many youths in getting into these acts of terror and violence. तो मैं चाहूँगा कि आप जिहाद क्या है इसके बारे में बताएं. हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम क़िताल, इसको भी आप वाज़े करें. हाँ, जिहाद के तो लफ्ज़ी माने वही हैं कि अटमोस्ट स्ट्रगल फॉर अ वर्दी कॉज. तो अटमोस्ट स्ट्रगल, स्ट्राइविंग, स्ट्रगलिंग, किसी भी अच्छे काम के लिए खूब कोशिश करना. तो सूरह अल हज में आया है वर्स 78 कि अल्लाह की राह में खूब कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक है. तो अब आप समझ सकते हैं कि अल्लाह की राह में कोशिश करो, ये तो एक ऑन गोइंग एफर्ट करनी है, ऑन गोइंग मुसलसल ये काम करना है. और जंग तो कभी कभी पेश आती है. तो जिहाद जो है हर अच्छे काम के लिए, ये जैसे तमाम मॉरल एक्टिविटीज़ होती हैं कि लोगों के अंदर मॉरल्स को इनकलकेट करना, लोगों के अंदर पीसफुल तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाना, उनके लिए एजुकेशन का काम करना, ये हर काम जो है वो है सोसाइटी के लिए और अपने लिए. क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी को प्रॉब्लम आती ही रहती हैं. उसके नफ्स से प्रॉब्लम आती है, उसकी डिज़ायर्स कुछ कहती हैं और दीन कुछ और कह रहा है, उसके इंटरेस्ट होते हैं.
انٹرسٹ اس کو غلط بات سکھاتے ہیں کہ غلط طریقے سے کام کرو گے تو زیادہ تم کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزوں کو ہمیں اس سے سکم نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمیں خود کس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے ہمیں. تو طرح طرح سے ہمارا ایگو آ جاتا ہے سامنے، اس ایگو کو دبانا ہے ہمیں، تمام رکاوٹوں کو زیر کرنا ہے. مطلب یہ ایک مسلسل یہ کام کرنا ہوتا ہے، روز بروز لمحہ بلمحہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم آئے ہی ہیں، ایک ٹرائل گراؤنڈ ہے. تو طرح طرح کے پرابلمس اس دنیا میں آتے ہیں، طرح طرح کے پرووکیشن ہوتے ہیں، طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان سے نپٹنا پڑتا ہے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو ٹرین نہیں کریں گے تب تک ہم نپٹ نہیں پائیں گے. جیسے ہمیں حق بات کہنی ہے، کوئی بھی مسئلہ سامنے آیا اور ہم غلط بات کہیں، جھوٹ بولیں، تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن ہم حق بات کریں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، آخرت میں ہماری جواب دہی ہوگی. تو یہ سارے چیزیں جہاد ہیں، جہاد جس کو ہم کروسیڈ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جہاد میں آتی ہیں. خواہش کی قربانی ہے، انا کی قربانی ہے، اور تمام انٹرسٹ جو ورلڈلی انٹرسٹ ہوتے ہیں تو ان کی قربانی ہے. تو یہ تو ایک مسلسل عمل ہے، اسی کو جہاد کبیر کہا گیا ہے. تو لیکن وہی ہے کہ انہوں نے غلط نام رکھ دیا نا جنگ کا. جنگ کا نام قتال ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جنگ کا نام جہاد رکھ دیا. وہی ایکسٹینڈڈ مفہوم اس کا کہ کیونکہ جنگ میں بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ اصل نام نہیں ہے اس کا جہاد، بلکہ اس کا نام ہے قتال. قتال معنی ہے جنگ کرنا. تو اس طریقے سے ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں آپشن آتے تھے، کہ جنگ کا بھی اور امن کا بھی. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ رسول اللہ کے پاس جب یہ آپشن آتا تو وہ ہمیشہ ایزیئر آپشن کو چوز کرتے، اور ایزیئر آپشن بلا شبہ امن کا راستہ ہے، امن کا طریقہ ہے. تو جنگ آپ نے کبھی بھی نہیں کبھی بھی پہل نہیں کیا آپ نے جنگ میں، بلکہ آپ تو اوائڈ ہی کرتے رہے جنگ. تو طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتے جنگ کو جنگ سے دور رہنے کی، کیونکہ جنگ میں تو صرف بربادی ہوتی ہے. پہلے کی جنگ تو بیٹل فیلڈ میں ہوتی تھی، بربادی بھی لمیٹڈ ہوتی تھی، لیکن آج کی جنگ تو پوری دنیا میں اس کا اثر جاتا ہے. تو جنگ سے پرافٹ نے ہر موقع پر دور رہنے کی کوشش کی، لیکن کبھی کبھی ایسی جو ہے نیسیسری ایول کے طور پر انہیں جنگ کرنی پڑی. تو جنگ جو ہے اس کے لیے قتال کا لفظ یوز ہوا ہے. جی اور ہم سب سے زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے مکہ میں 13 سال صبر و برداشت کے ذریعے سے رہے. اس کے بعد خاموشی سے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے. مدینہ میں جب اینمی نے ان کو بار بار آرمی وہاں لے گئے. دیکھیے کوئی بھی جنگ مکہ میں نہیں ہوئی، اینمی آیا مدینہ کے بارڈر پر جنگ ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے جب دو بار جنگ ہو گئی، جنگ بدر، جنگ احد، تو آپ نے پھر اینمی کی تمام کنڈیشنز کو مان کر صلح کر لی. اس کے بعد صلح کرنے کے بعد جب آپ نے 2 سال کے بعد جب انٹری کی مکہ میں، وکٹوریس انٹری، تو اس وقت آپ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. حالانکہ اس وقت تو آپ سب کو سزا دے سکتے تھے، تمام لوگوں کو معاف کر دیا. تو جس کو ہم کہتے ہیں جنرل ایمنسٹی. اب وہ لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ اتنے بڑے وہ مجرم تھے، انہوں نے مدینے میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، اس کے باوجود آپ نے سب کو معاف کر دیا. تو کس لیے معاف کیا؟ اسی لیے نا کہ آپ چاہتے تھے امن قائم کرنا، کیونکہ ساری کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں امن کے حالات میں ہوتی ہیں. جنگ کے حالات میں تو صرف بربادی ہوتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر ملک میں بربادی ہو رہی ہے، فلسطین برباد ہو گیا اسی جنگ کے ماحول میں. تو اس طریقے سے ہمیں جب تک کہ ہم قرآن و حدیث کو گہرائی سے نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارا کوئی بھی کام جو ہے درست نہیں ہو سکتا. جی
اور آپا ایکچولی میں یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. مطلب جیسا کہ اگر کوئی انسان اپنی ہینڈ موومنٹ کرے، اوپر نیچے کھڑا ہو جائے اور وہ بولے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، تو اس نے نماز کو نہ سمجھا، نہ ہی نماز ادا ہوئی. کیونکہ پریئر اور نماز آلسو ہیز سرٹن کنڈیشنز ٹو بی فلفلڈ. سو سملرلی جہاد بھی جیسے آپ نے بتایا کہ جہاد از اے پازیٹیو ٹرم اینڈ اٹس کنڈیشنز ہیو ٹو بی فلفلڈ. اگر آپ جہاد کریں گے فار ایکوائرنگ پولیٹیکل پاور اور فار ٹیریٹوریل گین، تو نہ تو وہ جہاد ہے، نہ ہی وہ جہاد مانا جائے گا. سو ون ہیز ٹو فلفل دی کنڈیشنز ٹو بی qualified to be called for that particular act, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو اٹ از لارجلی بیکاز آف دی ان اویئرنیس. جیسے آج آپ مجھے بتا بھی رہی تھی کہ کسی شخص نے آپ کو فون بھی کیا. وہ کیا قصہ ہے آپ آج صبح ہی بتا رہی تھی میرے کو. کسی نے فون کیا کہ وہ جو 40 آیتیں ہیں قرآن میں، جی. تو اس سلسلے میں جہاد کی ہاں جی. اس سلسلے میں آپ ہماری مدد کیجیے. تو ابھی میں نے جواب نہیں دیا ہے، تو اس کو اصل میں نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. بالکل جی. اب دیکھیے کہ ہر مذہب میں، ہر مذہب مقدس کتاب میں، بائبل میں بھی ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا میں امن قائم کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تلوار چلانے آیا ہوں. تو کیا عیسائی تلوار چلاتے ہیں؟ وہ کسی خاص موقع کے لیے ہوتا ہے کچھ کنٹیکسچوئل. ہاں کنٹیکسچول، اور کبھی کچھ زور دینے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، کوئی کسی بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے. کبھی بھی جنگ نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ کہہ دیا جاتا ہے کسی چیز کو ایمفیسس کرنے کے لیے. تو وہ کسی خاص موقع کے لیے ہے، اور یہ اس کو سمجھانا ہے لوگوں کو کہ جب جنگ کے حالات ہوں، بیٹل فیلڈ کے لیے وہ ہیں، عام حالات کے لیے وہ ہے ہی نہیں. وہ جنرلائز نہ کیا ہاں، جائے ان کو. تو وہ اس کو جنرلائز ہم نہیں کر سکتے. جی بالکل. جزاک اللہ آپا. میرا اگلا سوال یہ بھی ہے کہ واٹ از دین دی پوزیشن آف اسلام ود رسپیکٹ ٹو وار اینڈ پیس؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں. اسلام میں وار تو وہی ہے جب بالکل ہی ناگزیر ہو جائے. دیکھیے کسی بھی ملک پر حملہ ہو جائے، اس وقت یہاں کے شہری جو ہے چپ چاپ پیسفل طریقے سے گھروں میں بیٹھے رہیں تو وہ مجرم قرار دیے جائیں گے. تو وہی جب حملہ ہو جائے اس وقت وار ہے. ادروائز پیس ہی پیس ہے، اور پیسفل طریقے سے ہی ہمیں سارے کام کرنے کے. دیکھیے اسلام کا جو مقصد ہے وہ ہمارے دل کی اصلاح کرنا ہے، ہمارا اسپریچول پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پوٹینشیل فارم میں ہے، تو وہ اس کو ریئلائز کرنا ہے. تو یہ سب کوئی جنگ میدان میں تھوڑی ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں آخرت کی یاد دلانا، ہمیں خدا سے تعلق جوڑنا، خدا کی رضا حاصل کرنا، عبادت کرنا، اور اپنی اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنا، اپنے اندر جو بھی کمیاں ہیں اس کو ختم کرنا، اور بندوں کی خیرخواہی کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہمیں پیسفل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. اور ہم بار بار ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے واقعات کو ملتے ہیں جو سو ہمیں یاد دلاتے ہیں اس بات کو کہ جب سب سے پہلی بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا اور ان کو سب سے پہلے میسج دیا گیا، تو آپ نے تمام لوگوں کو کوہ صفا پر جمع کیا اور کہا کہ کیا میں تم کو موت کے بعد آنے والے مسئلے کی خبر نہ دوں؟ بہت بڑا مسئلہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. تو اس میں وہی ہے کہ آخرت کی تیاری. پھر جب آپ مدینہ گئے تو آپ مدینہ کیسے حالات میں رات کو بھاگ کے گئے تھے اندھیرے میں، تو آپ کو تو وہاں جا کے آج کل جو مسلمان کرتے ہیں تو بس صرف قریش کی کمپلینٹ کرنی چاہیے تھی، قریش کے خلاف پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ قریش نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے. کچھ نہیں، آپ وہاں گئے، آپ نے جو پہلی تقریر کی، کہا لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو. مطلب جو ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے اس دنیا میں، ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں.
دنیا کو برباد کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک بڑا زلزلہ لے آئے گا، پوری دنیا برباد ہو جائے گی۔ تو ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے دنیا کو برباد کرنا، ہمیں تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو اس دنیا میں ڈھالنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو ڈھالنا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ تو بہت کبھی کبھی ہوتا ہے۔ زیادہ تر پیغمبروں کے زمانے میں تو جنگ کے حالات بھی نہیں آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے، وہ ریلیجس پرسیکیوشن کی وجہ سے۔ تو سارے پیغمبروں نے جنگ نہیں کی۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خاموشی سے رات کو بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے، پھر بھی فرعون نے پیچھا کیا اور فرعون ڈوب گیا۔ تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ مولانا ابوالعلا مودودی جیسے لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان اس دنیا میں حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے آیا ہے، تو انہوں نے اس وقت تو فرعون اور سارا لشکر تباہ ہو گیا تھا، ان کو واپس آ کے حکومت تخت و تاج لینا چاہیے تھا، حکومت تھرون پہ بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن وہ بنو اسرائیل کو لے کر کے وہاں صحرا میں چلے گئے، کیونکہ بنو اسرائیل کے اندر بہت ساری اخلاقی مارل ویکنیسز آ گئی تھیں، تو ان کی ٹریننگ کے لیے وہ ان کو لے کے چلے گئے۔ اتنے بڑے پیغمبر تھے، تو ایسی سارے پیغمبر سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں ہماری اپنی تیاری کرنی ہے تاکہ قیامت میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کر سکیں۔ تو امن کی حیثیت جو ہے وہ رول کی ہے، اور جنگ کی حیثیت جو ہے ایکسیپشن کی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ یہی دیکھیں گے کہ زیادہ تر آیتیں وہی ہیں، خدا کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، کیسے عبادت کرنی ہے، ہمیں کیسے خدا سے تعلق جوڑنا ہے، ہمیں اخلاق کیسے سدھارنا ہے، جسٹس ہے، اور انسانیت کے بارے میں کیسے ہم ان کے سامنے، ان کے تئیں ہمیں کتنا زیادہ ویل وشر ہو کر رہنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، سب کو ہمیں جہنم سے ڈرنا ہے اور جنت کی خواہش رکھنا ہے، جنت کے عمل ایسے کرنا ہے تاکہ ہمیں آخرت میں جنت میں جگہ ملے۔ تو یہ ہے جی اصل میں وہی ہے کہ ہمارے جو بائبل میں بھی دیکھی ہے اور بھی دوسری کتابوں میں یہ باتیں ہیں، لیکن فالوورز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ساری چیزیں یوز ہو رہی ہیں، جہاد کا لفظ ہو، چاہے اور بھی جو ہیں ٹیچنگ جو بیٹل فیلڈ کے زمانے کی ہے وہ اس کو عام دنوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور این جی اوز جو ہیں ان کے لیے تو ہے ہی نہیں جنگ، وہ جنگ کر رہے ہیں، اور گوریلا وار، پراکسی وار، یہ سب اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بالکل خدا کا ڈر ان کے اندر نہیں ہے۔ تو اب ان کو سمجھانا ہے، مولانا کا سارا لٹریچر اسی پر ہے، ان کو بھی لٹریچر پہنچانا ہے، جہاں پہنچایا گیا ہے جیسے کشمیر میں، تو وہاں کے حالات بدلے، تو ان کو بھی ہمیں یہ پہنچانا ہے۔ جی تو اس طریقے سے ہمیں جو ہمارا سب سے بڑا کام ہے وہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور یہ جو ہے ایج فیکٹر کی وجہ سے اسلام میں جو 2-3 جنگ ہوئی وہ ایج فیکٹر کی وجہ سے ہوئی۔ آج تو وہ پورا ایج ہی اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے، آج ہم پورے طریقے سے پرامن حالات میں اپنا کام کر سکتے ہیں۔ جی اور آپا یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ بولا آخر میں کہ ایج فیکٹر کی وجہ سے اب سچویشن بدل گئی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ بھی جنگ کرنے کا سنگل موسٹ ریزن تھا، جیسا آپ نے بتایا کہ اس ٹائم پہ ریلیجیس پرسیکیوشن تھا۔ مطلب اس کو ایسے سمجھیے کہ مسلمز ور ناٹ الاؤڈ ٹو پرے، دے کوڈ ناٹ پرے، اور اسی ریزن سے پریئر کے بیسس پہ ہی ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کو منع کیا جاتا تھا۔ تو صرف اس ریلیجیس پرسیکیوشن کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی گئی۔ آج وہ ریلیجیس پرسیکیوشن نہیں ہے، آج تو کہیں بھی آپ ماسک اسٹیبلش کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں نماز ادا کر سکتے ہیں، مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں، تو اس کی کوئی منائی نہیں ہے۔ اور آپ اس کو اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بہت بڑے صحابی تھے، تو جب ان کے دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر اور امیت کے بیچ میں جب کانفلکٹ ہوا
تو یہی مسئلہ آیا، تو ان کو بولا گیا حضرت ابن عمر کو کہ آپ بھی اس جنگ میں شامل ہوں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب جنگ کی کوئی معنی نہیں ہے. تو ان کو اسی طریقے سے جیسے آج آپ آیتیں دیکھتے ہیں کہ یہ گروپس جو سائٹ کرتے ہیں انسائٹ کرنے کے لیے، تو ان کو وہ آیت بتائی گئی کہ فائٹ ٹل دیر از نو پرسیکیوشن. تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کے حوالے سے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جوائن کریں. تو انہوں نے کہا کہ اب پرسیکیوشن ختم. آئی ڈڈ دیٹ وائل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز الائیو. ناؤ دیر از نو پرسیکیوشن. پھر ایک جگہ یہ بھی آتا ہے آپا، وہ لمبا سا ٹریڈیشن ہے بٹ اس کا جس بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ پروفٹ نیور فاٹ فار ٹیریٹوریل ایکسپینشن لائک یو. تو اس سے صاف کلیئر ہو جاتا ہے کہ اب وہ حالات، وہ ایج فیکٹر اب نہیں ہے جو اس ٹائم پہ تھا. اینڈ دیر فور ویجنگ جہاد اور وائلنس ان دی نیم آف اسلام از کمپلیٹلی ان اسلامک. اٹ از illegitimate. آپ اگلے سوال پہ آنا چاہوں گا کہ ایک یہ بھی آپ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین این enemy اینڈ این اٹیکر. یوزلی لوگ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی واضح کریں. بالکل ہی الگ الگ ہیں دونوں. اسلام کلیئرلی ڈفرینشیٹس بٹوین این اینیمی اینڈ این اٹیکر. اٹیکر کے بارے میں قرآن میں یہ آیت آئی ہے، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، چیپٹر 2 ورس 192. پھر دوسری آیت ہے الحج میں، جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے یک طرفہ یونیلیٹرل ایگریشن. تبھی ہم دفاع کریں گے، اور اگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہ ہو، ایسے بات چیت کر کے، نیگوسیشن کر کے، صلح کر کے اگر کام چل سکتا ہے تو اسی سے کام چلائیں گے، اور اگر نہیں تبھی جنگ ہوگی، اور وہ بھی مختصر سی جنگ ہوگی. ایک چیپٹر 22 ہے، پرمیشن آف فائٹنگ از گیون ٹو دوز ہو آر اٹیکڈ. تو یہ ہے، بالکل کلیئر ہے کہ صرف جب بالکل اٹیک ہو جائے گا تبھی جنگ ہو سکتی ہے. جو آج کل جو ہو رہا ہے وہ بالکل ہی ٹوٹلی ان اسلامک ہے. اور دیکھیے چونکہ این جی اوز ہیں نا، تو کبھی بھی جنگ ختم ہی نہیں ہوتی. این جی اوز کرتے رہتے ہیں. اب بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں پہلے بھی، ایجپٹ وغیرہ نے اسرائیل سے جنگ کی، لیکن جب وہ ہار گئے تو انہوں نے پھر وہ میدان کو چھوڑ دیا. یہاں تو ہارے چاہے جیتے انہیں بس جنگ کرنی ہے، کیونکہ وہ استشہاد کا جو کانسیپٹ نکالا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب شہید ہو جائیں گے تو اسی میں ان کو جنت ملے گی. جی تو ایک غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے آج جو ہے وہ جنگ چھڑی ہوئی ہے. تو یہی ہے کہ دشمن کے خلاف جنگی کارروائی کی اجازت نہیں ہے. دشمن کے خلاف بالکل کلیئر آیا قرآن میں کہ دشمن کے ساتھ بھلائی کرو اور بھلائی کر کے مسئلے کو حل کرو. قرآن میں کلیئر آیا ہے، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں. تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی گہرا وارم فرینڈ، گہرا دوست. کیونکہ دیکھیں دشمن کوئی بھی ابدی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی بھی دشمن نہیں ہوتا. اس سے آپ اچھا سلوک کریں تو وہی آدمی دوست ہو جاتا ہے. تو اس کو مولانا کہتے تھے پوٹینشیل فرینڈ اور ایکچوئل فرینڈ. جی تو پوٹینشیل فرینڈ ہی ہوتا ہے، اس کو ہمیں ایکچوئلائز کرنا ہے. تو ہمیں دشمنی کو ختم کرنا ہے، دشمن کو نہیں ختم کرنا ہے. تو ایک میں بڑا دلچسپ واقعہ، ریئل واقعہ مولانا نے کسی کتاب میں لکھا ہے، بتاتی ہوں آپ کو. جی کہ ٹرین میں ایک مولانا اکرام صاحب، جو مجھے نام یاد ہے، سفر کر رہے تھے. تو ٹرین میں جگہ نہیں تھی، تو ایک سیٹ پر کچھ سامان رکھا ہوا تھا،
اور وہ جو سیٹ کا والا جو ہے وہ کہیں نیچے اترا کچھ کام سے پلیٹ فارم پہ، تو وہ ذرا سا جگہ تھی تو ذرا سا کھسکا کے وہاں بیٹھ گئے۔ اب وہ جب آیا تو بہت زیادہ غصہ ہو گیا، کہنے لگا تم نے میرا گنگا جل چھو دیا، میرا سب اپوتر ہو گیا۔ اب وہ اتنا غصہ، لیکن وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، غصہ ہوتا رہا، بولتا رہا، یہاں تک کہ مسافروں نے کہا بھیا بس کرو، اب دیکھو وہ تو غلطی سے ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تو اب مان لو تم۔ پھر جب اس کا غصہ اترا، بہت اچھی مثال ہے کیسے آدمی بدل جاتا ہے۔ جب اس کا غصہ اترا تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے لگا ہوگا کہ میں نے بہت کچھ بول دیا ہے، جی پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھاگل پور سے آ رہا ہوں۔ تو کہنے لگا بھاگل پور میں ایک اکرام صاحب رہتے ہیں، مولانا اکرام، آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ابھی وہ ٹریول کر رہے ہیں، ایک دو دن میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم کہ وہ ٹریول کر رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں ہی ہوں۔ تو وہ پھر ان کے پاؤں پہ گر پڑا، کہنے لگا جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں ان کے پاس لے جاتی تھی تعویذ کے لیے، اور ہم سب بچوں کو اور بہت فائدہ ہوتا تھا۔ تو پھر ان کو بٹھایا، ان کو کھلایا پلایا جو بھی اس کے پاس تھا۔ تو یہ بہت اچھی مثال ہے کہ ہمارا اچھا سلوک، انہوں نے دیکھیے جواب نہیں دیا، اگر اس وقت وہ جواب الجواب ہوتا نا تو بات آگے بڑھتی چلی جاتی، لڑائی شروع ہو جاتی۔ جی تو یہ بہت اچھی مثال ہے کہ ہم کس طریقے سے دشمنی کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ دشمنی کا مطلب مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے زیادہ تر، وہ مس انڈرسٹینڈنگ آپ اس کو ختم کر دیجئے۔ تو ایسی پرافٹ نے بھی ہمیشہ یہی کیا کہ دشمنی والا جو معاملہ تھا اس میں کبھی بھی انہوں نے جنگ نہیں کی۔ جیسے بائبل میں ہے کہ لو یور اینیمی، تو دشمن سے لڑنا نہیں ہے بلکہ دشمن کو دوست بنانا ہے۔ جی تو مولانا کہتے ہیں کہ کہتے تھے کہ ہر چیز جو ہے، سب لوگ جو ہے نا مسٹر نیچر ہیں، تو اب وہ وقتی طور پر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کچھ ایسی پرابلم ہوتی ہے، آدمی کو بات سمجھ میں نہیں جلدی آتی ہے، تو اس وجہ سے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو آپ اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کریں تو وہ دوبارہ وہ مسٹر نیچر بن جائے گا۔ تو یہ ہے، قرآن میں بھی آیا ہے ریکنسیلیشن از دا بیسٹ۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہی ہے۔ جی سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تھے، سب کو آپ نے دعائیں دے دے کر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کر کے، ان کو معاف کر کر کے سب کو اپنا بنا لیا۔ جی تو یہ طریقہ ہے دشمن کے مسئلے کو حل کرنے کا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ کا کہ اگر آپ ایموشنل رسپانس دیں تو یو ول فلیئر اپ دی ایگو آف اے پرسن، بٹ اف یو گیو اے گڈ رسپانس دین یو ول ٹچ دی کانشنس آف دی ادر پرسن. تو آپ کانشنس کو اگر ٹچ کریں گے تو آٹومیٹکلی جو مسٹر نیچر جیسے آپ نے بتایا ہے کہ اس کا نیچر جاگ جائے گا، اینڈ آپ کا جو ایک پوٹینشلی والیٹائل سچویشن ہے وہ ایک پوٹینشلی فرینڈلی سچویشن سے ہوتے ہوئے ایک ایکچولی فرینڈلی سچویشن بن سکتی ہے. تو رسپانس پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم رسپانس کس طریقے کا دیتے ہیں. آپا آج کیونکہ 3 کتابیں بھی مولانا کی ہمیں لانچ کرنی ہیں، تو اب میں یہ آخری سوال آپ سے پوچھوں گا وچ از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن دیٹ اف یو کین تھرو سم لائٹ آن دی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام، بیکاز سب سے بڑی جڑ جو وائلنس، ایکسٹریمزم، ٹیررزم ہے وہ یہی ہے، پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کرنا اسلام کا. تو اس کو آپ واضح کر دیں. یہ چل تو پہلے سے رہا تھا، جمال الدین افغانی کے زمانے سے سید قطب نے بھی اسی لائن پہ کام کیا، لیکن مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے پوری آئیڈیالوجی ڈیولپ کری۔ جیسے آپ نے کہا تھا نا، جی اسی زمانے میں کمیونزم نکلا تھا، ان کا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم جو ہے کہ جو ہمارا پارٹی میں نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے، تو بالکل وہی سارا انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، اور جو ان کی جماعت میں نہیں ہے وہ ان کا نہیں ہے، پھر اس سے چاہے وہ جنگ کریں چاہے کچھ بھی کریں سب جائز ہو جاتا ہے۔ تو ان کی جو آئیڈیالوجی کی چند چیزیں جو مولانا کی 2 کتابیں ڈیٹیل میں ہیں، دین کی سیاسی تعبیر تو تھوڑا بریف میں ہے، لیکن دوسری ہے تعبیر کی غلطی، وہ ڈیٹیل میں ہے۔
تو اس میں ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو ملے گی۔ تو انہوں نے جو سب سے موٹی موٹی چیزیں جو ہے عبادت دین، تو اس میں ہے کہ دین کے معنی اسٹیٹ، تو دین کے معنی اسٹیٹ کر دیا ہے۔ تو اب جب دین کے معنی اسٹیٹ ہیں تو سب سے بڑی جو ہے ہمارا کام وہ یہ ہو گیا کہ ہم پولیٹیکل پاور کو حاصل کریں اور اسٹیٹ کے ذریعے سے ہم تمام جو ہیں وہ جو تمام قوانین ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں۔ تو یہ ایک سیاسی غلو ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہے اسلام میں منع کیا گیا ایکسٹریمزم کو، کیونکہ جب ہم اس طریقے کی تحریک چلاتے ہیں تو وہ تحریک جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے جس کے پاس آلریڈی پاور ہے، تو وہ پاور اس کے پاس ہے، اس کے پاس فوج ہے، وہ کرش کرے گا، اور اس طریقے سے مسلسل لامتناہی طور پر جنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ تو یہی ہو رہا ہے آج کی دنیا میں، 100 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ تو تمام پیغمبر، وہ مولانا مودودی نے کہا کہ حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، حالانکہ بالکل بیس لیس ہے تمام پیغمبروں کے بارے میں جو ہمیں معلومات ہیں۔ ابھی میں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ اصل چیز ہے تزکیہ نفس، ہماری اسپریچول ٹریننگ۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کام کو زیادہ اہمیت دی۔ جب ہم ٹرینڈ ہو جائیں گے، جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم حکومت کی فرائض کو سنبھال سکیں، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کبھی ہمیں حکومت پولیٹیکل پاور دے گا، کبھی نہیں دے گا، مطلب یہ خدا کا جیورسپروڈنس ہے، ہماری کوشش کرنے سے ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ سیاسی جدوجہد ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے جو قرآن کی آیت میں آیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو خدا نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے، اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں بنایا ہے، حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ حکومت کا قیام تو ایسی ہے جیسے زکوٰۃ، اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم زکوٰۃ دیں گے، نہیں ہے تو ہم کہیں سے زبردستی کہیں کسی کے پاس سے حاصل کرنے تھوڑی جائیں گے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ ہے تو ہمارے پاس فرض ہے، نہیں ہے تو نہیں فرض ہے۔ تو اسی طریقے سے سیاست ہے، اگر ہمیں سیاست میں، پولیٹیکل پاور میں ہمیں حصہ ملتا ہے تو ہم ان قوانین کو تو کوشش کریں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، نہیں تو نہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کا انعام ہے۔ خدا جب انعام سے سرفراز فرمائے گا تب یہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اسی کی وجہ سے 100 برس سے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جی، جزاک اللہ آپا فار ڈوئنگ اے ویری امپورٹنٹ سیشن اسپیشلی ان ٹائمز لائک دس. We will now move on to the launch of 3 books, but I would like to read some comments that have come with regard to today's talk, and then we will do the launch of the books. یہ کامنٹ بھیجا ہے مس ریشما پرویز نے، انہوں نے لکھا ہے الحمدللہ اسلام teach us to be kind and love all humans regardless of their religion and status. مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے ویری گڈ ایکسپلینیشن اباؤٹ دی اتھارٹی آف ایکشن لائک وار. مس فریدہ کامرا نے لکھا ہے جزاک اللہ این امپریسو لیکچر اینڈ اے سپرب ایکسپلینیشن. مس کرتلین نے شری نگر سے لکھا ہے جہاد از این ان اینڈنگ اسٹرگل فار دی بیٹرمنٹ آف سوسائٹی. ایوری مومنٹ آف our life should be to establish truth and suppress falsehood. That is the real jihad, and to replace it by war is a misnomer. شاد حسین صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے ریئل میننگ آف جہاد brought forward. Thank you. No scope for the negative activities in the name of this term which is wrongly interpreted. عبدالسلام صدیقی صاحب نے لکھا ہے گلبرگہ سے پیپل ویج وار ان دا نیم آف ہولی وار اینڈ نوبل کاز. دے آر مچ کنفیوزڈ اباؤٹ دا ڈیوائڈنگ لائن بٹوین اے وار اینڈ اے ہولی وار. ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے بھی میسیجز بھیجے ہیں، اپریشیٹ کیا ہے سہارنپور سے.
مس صوفیہ اختر نے لکھا ہے an excellent and powerful discussion against the political interpretation of Islam. Lack of seriousness and deep study spoils the image of Islam. May Allah reward you both very well who are reviving the spirit of Islam. مسٹر فیض قادری صاحب نے لکھا ہے کوئمبٹور سے سیشن آف وزڈم اینڈ کلیئرٹی. پروفیسر نجمہ صدیقی نے لکھا ہے ویری ویری نائس اینڈ میننگ فل ٹاک. ایاز احمد صاحب نے جمشید پور سے لکھا ہے آپا نے بہت خوبصورت مثال کے ذریعے وضاحت کی ماشاء اللہ. مولانا فراد عمری نے دلی سے لکھا ہے یور پوائنٹ از ایبسلیوٹلی ویلڈ آپا. اٹ ریمائنڈز می آف این انسیڈنٹ دیٹ occurred after the treaty of Hudaybiyah. A Muslim had killed a man from the Quraysh. When the Prophet learned of this, he strongly condemned the act, describing the man as someone who was kindling the fire of war. The Prophet did not support him in any way, and as a consequence, the man had to leave Medina. This incident clearly illustrates how deeply the Prophet valued peace and harmony. So with this, we will launch 3 important works of Maulana Wahiduddin Khan Sahab, 2 in Tamil language and 1 in English. To do the launch, I will request Dr. Sania Snain Khan Sahab to do the launch of all these 3 books. The first is the English translation of Maulana's Urdu work, Taqleed aur Ijtihad. The English title for this is Reviving Ijtihad, Unlocking the Door to Islamic Renewal. The translation and editing has been done by Dr. Farida Khanam. So I'll request Dr. Sania Snain Khan Sahab to do the launch. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ماشاءاللہ یہ کتاب مولانا کی بہت ہی اہم کتاب تھی اجتہاد کے اوپر، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن آپا نے کیا ہے ریوائیونگ اجتہاد انلاکنگ دا ڈور ٹو اسلامک رینیول. چونکہ جو اجتہاد سبجیکٹ ہے وہ مولانا کا بہت ہی محبوب سبجیکٹ رہا ہمیشہ سے، اور کس طرح سے اسلام کو انٹرپریٹ کیا جائے، ری انٹرپریٹ کیا جائے آج کے لحاظ سے، چونکہ حالات بدل گئے ہیں اور اس جو بھی ٹیچنگز ہیں اسلام کی اس میں بہت زیادہ ری انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. تو وہ اس لحاظ سے یہ کتاب بہت اہم ہے، اور میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کے ٹرانسلیشن اور پبلشنگ میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. جی the next title is the Tamil translation of Maulana's Urdu book Some Ramadan. This has been translated by Abu Nazira Sahab and it is edited by Sayyid Faiz Ahmad Qadri. تو ڈاکٹر صاحب پلیز اس کو لانچ کریں. یہ ٹرانسلیشن جیسے ڈاکٹر رجت صاحب نے بتایا صوم رمضان کا تمل ٹرانسلیشن ہے. ماشاءاللہ چنئی کی ٹیم فیض قادری صاحب اور دوسرے صاحبان بہت کام کر رہے ہیں اور تذکیر القرآن کو بھی تمل میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اور یہ کتاب ویسے مجھے خود بذات خود بہت پسند ہے. رمضان کے بارے میں جو مولانا کے آرٹیکلس ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک کتاب بنائی گئی تھی، اور مولانا نے خاص طور سے روزے کے اوپر اس میں بہت ہی اہم باتیں لکھی ہیں کہ روزہ دراصل بھوک پیاس کا تجربہ نہیں ہے، بلکہ روزہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے احساس اور جو نعمتیں اللہ نے بکھیری ہیں، جو عام طور سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کھانا ہے، پانی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن روزے کے دوران وہ چیزیں ہم سے وقتی طور پر روک بھی جاتی ہیں. تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں اگر ہمیں نہ ملی ہوتیں تو کتنی بڑی ہمارے لیے مصیبت کا سامان بنتا. تو میں دعا کرتا ہوں چنئی کی ٹیم کو جن لوگوں نے اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کرنے میں مدد کی.
جزاک اللہ. Another very important work of Maulana Waiduddin Khan Sahab, which is on Tazkiya, purification of the soul. This has also been translated in Tamil language by Mr. N. Muhammad, and it has been edited by Sayyid Faiz Ahmed Qadri Sahab. So I will request Dr. Sahab to do this launch as well. ماشاء اللہ یہ کتاب بھی بہت اہم ہے. تزکیہ پیوریفیکیشن آف سول کا تمل ٹرانسلیشن جو فیض احمد قادری صاحب نے اور دوسرے صاحبان نے چنئی کے کیا ہے. اور یہ کتاب بھی بہت ہی اہم ہے کہ اصل انسان کا جو مقصد حیات ہے وہ یہی ہے کہ کیسے اپنی سول کو پیوریفائی کرے، اور جو بھی نگیٹو چیزیں ہیں. اور چونکہ انسان روزمرہ کی زندگی میں طرح طرح کے تجربے اس کو ہوتے ہیں، تو وہ نگیٹو چیزوں کو کیسے پازیٹیو اس میں بدلے، یہ مولانا کا بہت ہی خاص ٹاپک رہا ہے کہ ہمیشہ وہ پازیٹیو باتیں کرتے تھے. تو تزکیہ نفس دراصل وہی ہے کہ ہم کیسے اپنے اندر جو نگیٹیوٹی ہے، جو بعض وجوہات سے ہمارے اندر آ جاتی ہے، کیسے اس کو ہم بدلیں اور پازیٹیو سوچ. چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر پازیٹیو سوچ ہو. اگر ہم نگیٹیو سوچ ہمارے ذہن میں ہوگی تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسپریشنز آتے ہیں، فیضانات، جو وہ ہم ریسیو نہیں کر پائیں گے. صرف ایک پازیٹیو سول ہی ان گہری انسپریشنز کو ریسیو کر پائے گا. تو میں دعا کرتا ہوں چنئی کے ساتھیوں کے لیے جنہوں نے اس اہم کتاب کا ترجمہ کیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. Ameen. Jazakallah, Dr. Sahab, for doing these launches. All these books are also available from CPS website www.cpsglobal.org. With this, we will end today's session. We'll be back next Sunday, same time, 10:30 a.m. Thank you.